नहीं, दूसरी सालगिरह है आर्मी पब्लिक स्कूल की, बरसी है। आज मेरे ख्याल में जो 2 साल पहले हुआ, सारे पाकिस्तान के अंदर इसका जो इम्पैक्ट गया, इससे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो बच्चों की कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। सारी पार्टीज़ इकट्ठी हुई, एक प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ कि हमने कोई किसी भी दहशतगर्द, चाहे वो किसी को पसंद है या नहीं, गुड तालिबान बैड तालिबान, हमने फैसला किया कि किसी को भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और नेशनल एक्शन प्लान बना, सारी पार्टीज़ ने बनाया। तो उन बच्चों की कुर्बानी की वजह से और जो उनके घर वालों को तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ की वजह से बहुत लोगों की घरों में तकलीफ़ें बची। नेशनल एक्शन प्लान की वजह से जिस तरह भी हुआ, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की फ़ौज को जाता है, उसमें दहशतगर्दी सारे पाकिस्तान में नीचे आई। और इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो जस्टिस काजी ईसा साहब की जो आज कल रिपोर्ट निकली है, उससे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आ गया है कि इस गवर्नमेंट की कितनी कमिटमेंट थी। फ़ौज ने तो अपना जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, उन्होंने तो बड़ा भरपूर तरीके से उसको किया, और जिसकी वजह से कराची में भी दहशतगर्दी नीचे आई और कबायली इलाके में भी कम हुई। लेकिन जो गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई जा रही थी, वो जो ये काजी ईसा साहब की जो रिपोर्ट है, इसमें ये लगा है कि गवर्नमेंट की वो कमिटमेंट नहीं है। जो उन्होंने नेक्टा, एक इदारा है नेक्टा, उसकी जो जिस तरह उसकी कोई एक ही मीटिंग हुई गालिबन, और जो उसकी रिकमेंडेशंस वो भी फॉलो नहीं हुई, और जो वो तंजीमें जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट की एटीट्यूड थी, वो उसकी निशानदेही हुई। इससे एक बहुत बड़ा, फिर से मैं कहता हूँ, सवालिया निशान हो गया गवर्नमेंट की कितनी कमिटमेंट है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। नीचे तो आ गई है, लेकिन वो कमिटमेंट जो कि इस मुल्क में हम दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, और जो कमिटमेंट सारी कौम ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आर्मी पब्लिक स्कूल के हादसे के बाद की थी, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एक इंडाइटमेंट है। गवर्नमेंट के ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस पास किया इस रिपोर्ट ने। ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में जितनी वहाँ कत्लेआम हुई है, जितनी वहाँ दहशतगर्दी हुई है, वहाँ के लोगों के लिए तो बड़ी अफसोसनाक चीज़ होगी कि कोई इतने वहाँ हादसे हुए हैं और जिस तरह की कमिटमेंट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट की जाती थी वो नहीं है। तीसरी चीज़, जो असेंबली में तहरीक इंसाफ गई, पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि लोगों को, मैं ये बार बार सुनता हूं कि यू टर्न है, लोगों को यू टर्न का मतलब नहीं पता। आप जब अपने मकसद की तरफ जा रहे होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यू टर्न तब होती है जब अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यू टर्न तब जब होती है जब लोगों को आप कहते हैं कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा आसिफ जरदारी से, और फिर जब इक़्तिदार में आते हैं तो आप उसको गले लगा लेते हैं। यू टर्न तब होती है जब आप सारे पाकिस्तान को कहते हैं कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया सऊदी अरेबिया से 8 साल तक, और फिर 8 साल के बाद वो सऊदी शहजादा आके मुआहदा दिखा देता है। यू टर्न तब होती है जब एक वक्त पे आप कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क तोड़ा है तकरीर में, और फिर कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फौज ने मुल्क तोड़ा है। यू टर्न तब होती है जब 20 APDM की पार्टीज के साथ इलेक्शन 3 दफ़ा बॉयकॉट करते हैं 2008 का, और फिर जाके खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब उनको बॉयकॉट करवा देते हैं। ये यू टर्न नहीं है जब आप एक जद्दोजहद करते हैं इलेक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाने पे। तो जब जुडिशल कमीशन बन गई तो हमारा तो काम पूरा, ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया था। आज भी जब तलाशी शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा तो, हम इसीलिए तो सारी जद्दोजहद कर रहे थे। ये यू टर्न नहीं है, ये टैक्टिक्स होती हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने की। अब मैं जो असेंबली में हुआ है, मैं नवाज शरीफ
کو کہتا ہوں کہ آپ کا اسمبلی میں آ کے جواب دینا ضروری ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی, تو ڈیموکریسی میں ایک چیف ایگزیکٹو جواب دہ ہوتا ہے. یہ جو سپیکر نے کہا, ایاز صادق نے کہا, کیونکہ میں ان کو سپیکر نہیں مانتا, ایاز صادق نے جب یہ کہا کہ یہ سب جوڈس ہے, سب جوڈس تو پینما کی پورا کیس ہے, لیکن پرائم منسٹر کا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنا سب جوڈس نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو پرائم منسٹر نے باتیں کی اور پارلیمنٹ کو اپوزیشن کے ڈیمانڈ پہ انہوں نے جو جواب دیا ہمیں, اور ریٹن جواب دیا, اس کو بالکل کانٹرڈکٹ کیا سپریم کورٹ میں. اس کی بہت بڑا تضاد ہے جو سپریم کورٹ میں کہا. ان کو آ کے پارلیمنٹ میں جواب دینا چاہیے. یہ پارلیمنٹ کو چلنا ہی نہیں چاہیے جب تک پرائم منسٹر آ کے جواب نہ دے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے ایک پرائم منسٹر جھوٹ بول دے, اور جھوٹ بھی بولے جس کے پیچھے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو, جس میں 4 قانون توڑے ہوں: منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن, کرپشن, کنسیلمنٹ آف ایسٹس. یہ میجر کرائمز ہیں, اس کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے. اگر پرائم منسٹر جواب نہیں دے گا کہ پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کی اہمیت ہی ختم ہے. مجھے بار بار کہتے ہیں جی عمران صاحب آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں جس دن نواز شریف جواب دینے آیا میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا, میں تب جاؤں گا. میں ایسے جا کے پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے؟ یہ تماشے جو ہو رہے ہیں وہاں, میں نے کسی کی تقریریں سننے نہیں جانا وہاں, کہ جو پارلیمنٹیرینز ایک شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے نون لیگ کے شور مچا رہے ہیں وہاں, کہ جی نہ اس کی کرپشن چھپا رہے ہیں. پارلیمنٹیرینز تو پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. جو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کی جب امپیچمنٹ کی ووٹ گئی تو 50 اس کے اپنے پارٹی والوں نے اس کے خلاف ووٹ دی, کیونکہ وہ پبلک کے نمائندے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ کی اہمیت چلی جائے گی. لوگوں کو آگے اعتماد نہیں ہے پارلیمنٹ میں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ویسے اعتماد ختم ہو گیا جب اداروں نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نواز شریف کے خلاف. جب کہ سپیکر نے نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی, جس کا انکشاف ہوا پینما میں, میری بھیج دی, تو سپیکر کا آفس بھی متنازع ہو گیا. جب ایک سینئر پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے فلور پہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے, یعنی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ میں اپنی کرپشن کی جواب دینے کی, لوگ بھول جائیں گے, تو پارلیمنٹ کی اہمیت کیا رہ گئی؟ اب اگر اس کی اہمیت ریسٹور کرنی ہے تو نواز شریف کو آ کے جواب دینا چاہیے, جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے آ کے جواب دیا تھا, اور اس کی پارٹی ممبرز نہیں, ان کے کوئی جواب نہیں ہے. نواز شریف کو جواب دینا چاہیے. خالد صاحب, آپ دنیا کے ان سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا, ٹرکش پریزیڈنٹ کو بھی نہیں سننے گئے, کشمیر پہ جو مشترکہ اجلاس بلایا گیا اس پہ بھی نہیں گئے, پھر آپ ہی کیا کہنا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, جعلی پارلیمنٹ ہے, اچانک سے پارلیمنٹ میں بھی چلے گئے. اس کا مطلب نواز شریف کو وزیر اعظم بھی مان رہے ہیں. دیکھیں اب سنیں ذرا, پارلیمنٹ میں کیوں گئے, ہمارا مقصد کیوں تھا پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کرنے کا؟ نواز شریف جواب نہیں دے رہے تھے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف جو ہم بڑی دیر کے لگے ہوئے تلاشی دیں. ہم کیوں پارلیمنٹ میں آئے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف کو اب جواب لینے آئے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ان کا تضاد آ گیا کہ سپریم کورٹ میں کچھ اور کا, پارلیمنٹ میں کچھ اور کا. جواب لینے آئے ہیں. اس لیے انشاءاللہ پیر کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ نواز شریف کو پیر کو آ کے اپنی سفائی پیش کرنی چاہیے پارلیمنٹ کو. ہم اس لیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں. ہمارا مقصد کیوں پارلیمنٹ باہر جانے کا تھا؟ پرائم منسٹر کی کرپشن کی وجہ سے. اب بھی پرائم منسٹر کی کرپشن کے لیے پارلیمنٹ میں واپس آئے ہیں. جی 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 اور اس میں کیا وزیر داخلہ پہ جو کمیشن نے ذمہ داری فکس کی ہے اس کی برطرفی ہونی چاہیے, یا یہ کمیشن کی رپورٹ بھی رفیع کا حصہ بن گئی؟ دیکھیں وزیر داخلہ کو جواب دینا چاہیے, اس کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بالکل اتنا سٹرونگ رپورٹ آئی ہے کہ سارے دنگ رہ گئے ہیں. یعنی جو انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے گورنمنٹ کی اور
وزیر داخلہ کی ان کو جواب دینا چاہیے، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر استعفیٰ دینا چاہیے۔ خان صاحب پیپلز پارٹی مسلسل بلاول بھٹو مسلسل نون لیگ ایکشن پلان کہتے رہے، نیشنل ایکشن پلان کو، آج آپ نے وہی باتیں کی ہیں جو وہ کب سے کہتے آ رہے ہیں کلر جماعتوں کے حوالے سے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے واقعتاً نون لیگ ایکشن پلان بنا لیا تھا اور مخالفین کے خلاف استعمال کیا ایکشن پلان کو؟ دیکھیں اصل میں تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے اس نے پوری کی نہیں۔ نیکٹا ایک ادارہ ہے، وہ اس کے ادارے کا کام تھا کانسٹنٹلی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو ٹیررزم کے خلاف۔ اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں تو انہوں نے بڑا اس سے زیادہ بری رپورٹ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، دیکھیں کئی چیزیں وہ ہماری اور ان میں ہم اکٹھے تھے ٹی او آرز کے اوپر، فرق یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسمبلی میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا، ہم آخر میں سڑکوں پہ نکل کے تو ہم نے تلاشی شروع کروا دیا سپریم کورٹ میں۔ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں سپریم کورٹ کے پارلیمنٹ کے اندر خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ تاثر یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں وہ ان کی ہمدردی کچھ نون لیگ سے ہے۔ یہ بھی ایک تاثر جا رہا ہے کہ جو آرمی میں چینجز ہوئے یہ بھی نون لیگ کے لیے ہیں۔ میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ کیا ہے یہ، میں تو نہیں جانتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب مریم نواز ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ جناب آندھی نکل گئی ہے، وہ ایک بڑی آندھی آ رہی تھی، کئی درخت گر گئے لیکن جو تناور درخت ہیں وہ کھڑے رہ گئے ہیں اور آندھی نکل گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو خود ہی اس پرسیپشن کو بڑھا رہے ہیں کہ کوئی چینج ایسا آ گیا جو ان کو سوٹ کر رہا ہے۔ بھئی کیس تو ابھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، آندھی کیسے نکل گئی ہے؟ صرف ایک نیا چیف جسٹس آیا ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے، تو یہ کیا آپ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ خود ہی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف اور سی جے کو ان کی چوائس کے آگے ہیں، کیونکہ آندھی کیسے نکل گئی ہے؟ اگر سپریم کورٹ میں کیس ابھی فیصلہ ہونا ہے تو آندھی تو نہیں نکلی۔ تو یہ جو تاثر ہے یہ بڑا غلط ہے۔ یہ غلط اس لیے ہے کہ یہ اداروں کے اندر پبلک کا کانفیڈنس کم کر رہا ہے۔ ان کو جدھر مریم نواز بیٹھی ہے ان کو ایسے بیان نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اس سے ہم خود ہی اپنے اداروں کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے رائے بینڈ کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ اب کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس کے بعد اسلام آباد لاک ڈاؤن میں جشن بھی منا لیا، سب کچھ ہو گیا، اب دوبارہ آپ عوام میں بھی جانے کا آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پھر سے عوامی عدالت لگانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ پارلیمنٹ میں اگر نواز شریف نہیں آتے تو کیا آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے یا پھر باہر آ جائیں گے؟ نہیں، اگر نواز شریف پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہوگی کہ ایک پرائم چیف ایگزیکٹو ملک کا آ کے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتا ہے اور واضح طور پہ جھوٹ ہے۔ آپ بیان دیکھ لیں پارلیمنٹ میں کیا بیان دیا ہے اور ان کے وکیل نے ان کے بیہاف پہ سپریم کورٹ پہ کیا بیان دیا ہے، اس میں یعنی کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ اب اگر وہ آ کے وضاحت نہیں کرتے، اور یہ کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں ہے، پھر سے جھوٹ کے پیچھے اربوں روپے کی کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، ٹیکس ایویژن ہے، کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے، ان کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے، مجھے بتائیں ہم کون سی بات نواز شریف کی مانیں گے؟ ہمیں کیسے پتا کب سچ بول رہے ہیں کب جھوٹ بول رہے ہیں؟ برازیل کا پریزیڈنٹ صرف بجٹ کی فگرز غلط بتانے پہ ان کی امپیچمنٹ ہو گئی، تو یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے، اس کے پیچھے تو کرپشن ہے۔ دونوں نئی چیز سے کیا توقع ہے؟ دونوں نئی چیز خان صاحب عوامی عدالت والا آپ نے نہیں بتایا کہ پھر عوام میں جا رہے ہیں؟ جی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کس کا؟ 92 نیوز کو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں رانا ثناء اللہ جناب نون لیگ نے کب انتقامی کارروائی نہیں کی؟ جس دن وہ نہیں کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ میرے پہ، ہم سب کے اوپر، میرے پہ پتہ نہیں کتنے ایف آئی آرز ہیں، مجھے اشتہاری ڈکلیئر کروایا ہوا ہے انہوں نے، جہانگیر ترین کے اوپر کیسز ہیں، ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، ساری ہر قسم کی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے کی ہے۔ ان کی تاریخ، ایک منٹ، یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر سکے ہیں انہوں نے کیا نہیں کرنا، تو اس لیے یہ میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ یہ پولیس کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، سارے اداروں کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
सुप्रीम कोर्ट कहता है पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर दिए हैं। कौमी अदालत वाला बता दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने हर दफा की तरह आज फिर से नवाज लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और साथ साथ ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं उनके साथ और उनके लोगों के साथ।